की परिंदों की तकदीर में लिखा हो तो उसको कोई उड़ा कर नहीं ले जा सकता, तो जो बीवी और दौलत तुम्हारी तकदीर में लिखी होगी उसको कोई उड़ा कर कैसे ले जा सकता। इसीलिए कौम की बेटियों से भी कहता हूं, भागने की बात न करो। लड़कों से भी कहता है इंतजार करो, जो तकदीर में होगा बगैर भागेगा। खदीजा बगैर से आपको ये अर्ज करती है कि आप खदीजा के साथ निकाह करें। मेरे आका ने क्या कहा था? फरमाया था शरीफों के निकाह रास्तों में तय नहीं होते। मेरे अपने चचा लोग मौजूद हैं, मैं पहले अपने चचाओं से लोग हाँ कर देंगे तब मैं भी हाँ कर दूंगा। हुजूर सैयदुल आलमीन मुख्तारे कुल होकर अपना पहला निकाह ये फरमा रहे कि मैं अपने चचाओं से मशवरा करूंगा। और यहाँ छोटे छोटे 16-16 साल के लड़के लड़कियां, दूध के दांत भी उनके जो है वो सीधे से नहीं पके, और वो अपना निकाह खुद तय करना चाहते हैं। हम जिंदगी गुजारेंगे, हम तय करेंगे। नादान तजुर्बों की जरूरत होती है। चप्पल खरीदने जाते हो तो 4 दोस्तों को ले जाते हो, कैसी है क्या है तहकीक करते हो। चप्पल जो साल और 6 महीने के बाद बदल लेना है उसके लिए इतना सोचते हो। जो बीवी को जिंदगी भर साथ रखना है उसके बारे में भागने भगाने का तसव्वुर कैसा। और कौम की बेटियों से कहता हूं नादान न बनो, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके लिए उतनी उजलत से काम न लो। माँ बाप के तजुर्बात का सहारा लो, दादा दादी के तजुर्बात का सहारा लो। अल्लाह अकबर। हमने तो अपने बचपने में देखा कि बूढ़ी औरतें जब बेटी देखने जाती थी या लड़का देखने जाती थी तो वो ये भी देखती थी कि उसकी आंख सफेद है कि काली है। मैंने अपनी दादी से पूछा कि इंसान तो इंसान होता है, दादी अम्मा ये काली सफेद आंख की क्या बात? काज चुप रे मुँह तुझे नहीं समझता। मैंने कहा इसीलिए तो दादी पूछता हूँ कि जिनकी आंखें सफेद हो भाई जिनकी हो तो बुरा नहीं मानना। वो दादी ने कहा वो सच भी हो सकती है, गलत भी कोई हो सकती है, वो कोई शरीयत नहीं दादी की बात कर। और ये भी नहीं कि मैं दादी अम्मा का कोई फरमान सुनाने आया, इसलिए बात निकल आई तो कह रहा हूँ कि औरतें देखिए कहाँ तक उनका दिमाग। तो कहा कि जिनकी आंखें सफेद होती है वो बेमुरव्वत लोग होते हैं और आंखें काली होती है तो बामुरव्वत होते हैं। तो हम अपनी बेटी किसी बेमुरव्वत के हवाले कैसे करते हैं? ये औरतें, इन औरतों का तस्वुर ये था। और आप देखें इसीलिए, हालांकि मैं उस वक्त तो सुन करके दादी की बात पे मैंने यकीन कर लिया, वो मेरी पहली उस्ताद भी थी तो मैंने यकीन कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने उलमा की सोहबत में बैठा तो मुझे पता चला तौरात में रसूलुल्लाह की सिफत ये लिखी थी कि उनकी आंखें घट काली होगी। तो यहूदियों ने वो काली आंखों का जिक्र मिटा करके वहां लिखा कि उनकी आंखें भूरी भूरी होगी, सफेद सफेद होगी। अल्लाह अकबर। जो सफेद आंख का हो वो अक्सर बेमुरव्वत होता है, जो रहमतुल्लिल आलमीन हो उसकी आंखें सफेद कैसे हो सकती? जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा गया हो। आप देखना आपको, इसीलिए आप देखें कि जिसने हजरते सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को की कोंचे काटी थी, हदीस में उसका जिक्र भी है कि उसकी आंखें कंजी थी, सफेद आंखें थी। तो औरतें यहां तक देखती है। तो कौम की बच्चियों से कहता हूं थोड़ा तजुर्बे से काम लो, बड़े बूढ़ों के तजुर्बे को काम में लाओ, अपनी मर्जी से ना ढूंढा करो। हाँ ये जरूर है कि घर के लोग ढूंढे और ढूंढने के बाद फिर आपके पास आए और फैसला फिर आपको करना है, फिर आप मशवरे से फैसला करें, अपनी मर्जी से उजलत से काम न ले। बात दूर निकल गई। हजरत मिस्की का जिक्र चल रहा था, हजरत मिस्की का कि उनका जिस्म महका, कपड़े महके, जिंदगी के अंदर उनका जिस्म महका, मौत के बाद लाशा महका और उसके बाद कब्र भी महकी। तो किसी ने पूछा कि इनका जिस्म महका, जब जिस्म महका तब पूछा, कब्र महकी तो कौन पूछ सकता था, लेकिन इमाम याफई ने बयान किया कि उनकी कब्र भी महकी। तो एक लड़की थी जो उनकी खूबसूरती पर फिदा होगी और उनको हासिल करना चाहा, तो एक मर्तबा हीले से अपने घर में बुला लिया। और जब घर में बुलाया तो दरवाजे पे दरवाजे बंद कर लिए। जब दरवाजे बंद कर लिए तो हजरत मिस्की ने कहा क्यों बुलाया? तो कहा कि तेरे साथ नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है, दिल की ख्वाहिश पूरी करना है। ये तो लरज गए और कहा कि अल्लाह से डर, जिना बहुत बुरी चीज है, तबाह है, जहां जिना है वहां फना है, जिना बहुत बुरी अच्छी चीज नहीं है जिना। उसने कहा अगर तू जिना नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, ये करूंगी, तुझे जलील कर दूं। एक तरफ इज्जत भी बचाना, दूसरी तरफ दामन भी बचाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिसको मिस्की कहा गया ना, बुजुर्गों ने अपनी जबान में जिनको हजरत मिस्की कहा, उन्होंने उनको एक तदबीर सूझी, मंसूबा बनाया दिमाग में। ये मेरी खूबसूरती पर, मेरे इत्र पर, मेरे खुशबू वाले जो मैं इत्र लगा करके कपड़े आया हूं उस कपड़ों पर फरेबता है। एक काम करते हैं, इससे बचने की तदबीर करते। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कहती हो मैं तैयार हूं उसके लिए, लेकिन मुझे इस्तिंजा की हाजत है।
میں استنجا سے فارغ ہو جاؤں پھر سوچیں گے۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ، جو اپنی ٹیرس پہ استنجا کھانا بنائے اس کو وہاں لے جاؤ، بھاگ نہ جائے۔ اوپر گئے، اندر گئے تو استنجا تو لگی نہیں تھی، بیٹھ کے سوچنے لگے کروں کیا؟ تو پاخانہ اس کے اندر تھا بیت الخلاء میں۔ سوچا کہ ایک طرف زنا ہے، یہ زنا اگر کر لوں گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی میرے دل پہ لگا ہوا دل کا دھبا نہیں دھل سکتا، اور ہے پاخانہ، زنا اور پاخانہ دونوں۔ اگر پاخانہ بدن پہ لگا لوں تو یہ تو چند بالٹی پانی سے دھل جائے گا، تو جو دھل جائے گا اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں دھل سکتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گندگی لی اور اپنے بدن پہ مل لی، اور مل کر کے جب آئے تو بدبو سی آ رہی تھی۔ اس نے چیخا چلایا پاگل پاگل، وہ لڑکی چلائی پاگل پاگل۔ اس کو تو میں بہت خوبصورت اور عقل مند سمجھ رہی تھی، اور جب چلانے لگی پاگل پاگل تو جلدی سے کنیز نے دروازہ کھولا، یہ بھاگے اور گھر گئے، غسل کیا، مصلی پر 2 رکعت شکرانہ پڑھی، اور اللہ سے عرض کی مولا کتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا، پاخانہ میں نے کیا ملا، اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا، تیرا شکر ہے۔ اور رو رہے تھے کہ اللہ آج تو نے میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگنے سے بچا لیا۔ روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جسم والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، آیا اور سلام کیا اور کہا آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں جبریل امین ہوں۔ جبریل ہیں آپ؟ ہاں۔ آج تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے اس بندے نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر غلاظت ملی، گندگی ملی میری خوشی کے لیے، اور جسم کو زنا سے ناپاک نہیں ہونے دیا، جاؤ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو۔ اس نے پاخانہ ملا تھا نا زنا سے بچنے کے لیے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دو۔ تو جبریل امین نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو خواب ہی میں جسم مہکنے لگا، اور جب آنکھ کھلی تو بھی جسم مہک رہا تھا، پوری زندگی جسم مہکتا رہا، مرے موت آئی تو لاشا بھی مہکا، اور بعد میں ان کی قبر بھی مہکی۔ یہ ہے گناہ سے بچنے کی برکتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں زنا سے بچو۔ اور آخری بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، نکاح کی وجہ سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں اس رشتہ داری کا خیال کرو، اس لیے کہ جو رشتہ داری کا خیال کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، عمر کو لمبی کرتا ہے، عمر کو طویل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داریاں عرش کے اندر، عرش سے ایسی لٹکی ہوئی ہے جیسے تمہارے گھروں کی چھتوں پر جھومر لٹکتے ہیں، اور رشتہ داریاں اللہ سے دعا کرتی مولا جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے وستورا انسان کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے، ویسے ترک تعلق انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بھائی ہو تو بھائیوں سے مل کے رہو، اور بھتیجے ہو تو ان سے اچھا سلوک کرو، اسی طرح بیوی سے پیار کرو۔ اپنی بات ختم کرتے کرتے، آج اکثر عورتوں کی شکایت ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا۔ دیکھیے کسی عورت کو، کسی بیوی کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے، اپنے شوہر کے گھر نہ رہے۔ کسی کو اپنا گھر برا نہیں لگتا، چڑیا کو بھی اپنا گھونسلہ اچھا لگتا ہے۔ عورت کیوں طلاق مانگے گی، کیوں وہ کرے گی؟ چند عورتیں ایسی ہو تو ہو، لیکن آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر یا سیرت کو سن کر بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے وہ سیریلوں کو دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں۔ وہ گندی پکچریں دیکھ کر جو ہے وہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں، تو پھر تباہی نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارو۔ بس بات سمیٹتے ہوئے دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، کیسا پیار دیا بیویوں کو، کیسی محبت دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی انگلی سے جو وہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور ٹیڑھی انگلی کے بغیر گھی نہیں نکلتا مولانا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 11 بیویوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ کسی کو ڈانٹا تک نہیں، میرے بھائی ڈانٹا تک نہیں۔ ام المومنین کہتی ڈانٹا تک نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ فرماتی ہم لوگ خود ہی حضور سے لڑتے تھے،
اور لڑ کر ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس خود آ کر کے ہمیں منا لیا کرتے تھے۔ بلکہ جو آخری بات عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ کتنی خوبصورت سی بات ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، ہائے ہائے وہ گھر جس میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، میرے آقا کا وہ گھر، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ اب توجہ کرنا، حضور کے گھر کا کیسا حال تھا۔ آج تو ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر گھر کے ٹھاکر بننے کی کوشش کرتے، گھر کے چودھری بننے کی کوشش نہیں، خود ساختہ کچھ مت بنو۔ اور یاد رکھنا، بڑا وہ نہیں ہوتا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کریں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور عورتیں مردوں کی طرح ان کی عقل نہیں ہے، ان سے پیار کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، ان سے نبھا کرو۔ ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارہ کی شکایت کی، مولا سارہ مجھ سے منہ چلا رہی۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل، میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اس ٹیڑھی سے نبھا کرو، سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ نے نبیوں سے فرمایا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا، اگر ٹیڑھی کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، توڑنا طلاق دینا ہے۔ ہمارا مذہب جوڑنے آیا، توڑنے نہیں آیا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ جو مذہب جوڑنے آیا تھا آج اس مذہب کے اندر سب سے زیادہ طلاقیں واقع ہو رہی۔ سن لو، 3 بچے پیدا کر کے عین شباب کے عالم میں طلاق دینے والوں، جب تم ظلم کی وجہ سے طلاق دو گے، جب وہ آہیں بھرے گی اس کی آہیں تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ ارے قبر کے اندر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا اگر کسی کو تڑپاؤ گے تو، کسی پہ ظلم کرو گے تو بے چین، یہ مت سمجھنا کون کیا کر لے گا، کوئی کچھ کرے نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور بیوی کے پیچھے زگ زگ تک لگا دیتے ہو۔ نہیں، مرد ہو، مردانگی سے کام لو۔ بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، مجھے تو کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ ختم ہے، اس لیے کہ میرا گھر لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہیں چلتا، میرا گھر آمینہ کے لال کی خیرات پہ پلتا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ صرف میں شعر پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو برے بھلے کا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی، میں نے کہا مرد ہوتا تو نہ دیتا۔ جو مرد ہیں وہ نباہ کرتے ہیں، جو نامرد ہیں وہی بے عذر شرعی طلاق دیتے۔ طلاق نہ دو، ہمارے مذہب میں بلا عذر شرعی طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ حضور کے گھر میں اماں عائشہ اور حضور علیہ السلام دونوں ہیں۔ حضور نے بات کی، اماں عائشہ نے کوئی جواب دیا، اماں عائشہ پاک نے جواب دیا۔ اچھا، اس پر کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو میرے رسول کی محبوبہ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی ازدواجی زندگی ہے۔ حضور نے کچھ کہا، اماں عائشہ پاک نے کوئی جواب دیا تو بہرحال وہ جواب تھا، انہوں نے جواب دیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور اماں عائشہ کا وہ جواب سن لیا۔ صدیق اکبر جس کے عشق رسول کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں مل سکتی، وہ صدیق جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو پوری امت کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ صدیق اکبر جس نے رسول پاک کی خاطر باپ کو تنبیہ فرمائی، کہیں باپ کو تماچا بھی لگایا،
ایک بار آئے بھی، تبرانی نے لکھا ہے، ایک بار آئے تو آستینیں چڑھی ہوئی تھی، غصے میں کانپ رہے تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ، وہ آپ کے خلاف کچھ بک رہا تھا. تو نے کیا کیا؟ میں نے مار دیا. ایسا نہ کر. کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں کہ اس کو قتل کر دیں. حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی عاشق بنا دے. آقا نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت بعد میں عطا فرمائی. یہ صدیق اکبر جب باپ سے کچھ سنا تو برداشت نہیں ہوا. یہاں تو بیٹی تھی. جیسے ہی صدیق اکبر نے سنا حضور کو جواب اور اس طرح کا جواب، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیا. کس پر؟ بیٹی پر. ہائے ہائے، میرے نبی کو ایسا جواب. اب دیکھو صدیق اکبر بابا ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے، حضور کے صحابی بھی ہے نا. اب بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا غصے میں آ کے. حالانکہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اس تلخ کلامی کا کوئی جواب حضور نے نہیں. حضور تو حضور ہے. یہی تو آقا کی شان ہے. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا. جب ہاتھ اٹھایا تو میرے آقا علیہ السلام نے جلدی سے اماں عائشہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا. دیکھو یہ بیوی سے محبت کا طریقہ. جب کہتے ہو نا نکاح سنت ہے، تو نکاح بھی سنت ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ بھی سنت ہے. صرف نکاح کو نکاح کی حد تک سنت نہ رکھو تو نکاح کے بعد بھی تو کوئی سنت ہے. صرف یہ 2 منٹ کی سنت کی بات کرتے ہو، پوری زندگی سنت ہے. اچھا سلوک کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے وہ شریف لوگ ہیں، جو بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے. کمینہ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، قرآن کی بات زبان پر ہے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تجھے اللہ کے رسول کمینہ فرما رہے. صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھانا تھا، حضور نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا. کیونکہ حضور علیہ السلام کا قد میانہ تھا، میانہ قد تھا، لیکن جب کوئی سامنے آتا تھا تو حضور کا قد اس سے اونچا لگتا تھا. اماں عائشہ کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ تشریف لے جائیں. صدیق اکبر کو واپس کر دی. واپس کرنے کے بعد اماں عائشہ کی نظریں جھک گئی. سرکار نے ہنس کے کہا جیسا ان کی شان تھی، میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ مار پڑتی تمہیں. میں نے تمہیں بچا لیا. کیسا بچایا؟ ورنہ تمہیں مار پڑتی. سیدہ نے کہا آپ نہ بچاتے تو واقعی مار پڑتی. اور پھر فوری طور پر حضور ان سے مزاح فرمانے لگے، ہنسی کرنے لگے، ان کی دلجوئی کرنے لگے. پھر صدیق اکبر آ گئے. دونوں کو ہنستے دیکھا تو آقا نے فرمایا ابو بکر پہلے ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے نا، اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تھا حضور کے گھر کا ماحول. آج ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوگا. ورنہ یاد، ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو باپ سے زیادہ فطری طور پہ ماں سے پیار ہوتا ہے. جب باپ روز روز جھگڑا کرتا ہے ماں سے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے یہ ظالم ہے، اور بچوں کے دل کے اندر ایک غیر شعوری طور پر باپ کے لیے نفرت کی آگ پیدا ہوتی رہتی ہے. باپ کی عقیدت اور محبت ختم ہوتی رہتی ہے اور ماں کی عقیدت مزید پروان چڑھتی رہتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو باپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، یہ کہہ کر کہ اس نے ہماری ماں پہ بہت ظلم کیا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی سے کبھی جھگڑا نہ کیا کرو. اور میں تو کہتا ہوں جھگڑا ہی مت کرو، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. حضور علیہ السلام نہیں لڑتے تھے. سنت ہے بیوی کو منانا سیکھو، بیوی سے لڑنا مت سیکھو.